हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम वीडियो देखेंगे वो वीडियो है वह मुफ्ती अहमद राजा मुरादाबादी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है हमारे नबी 3 दिन तक क्यों रोते रहे, वजह जानकर रो पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखते हैं कि नबी 3 दिन तक क्यों रोते रहे, क्या वजह थी, ये हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को देखते हैं। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं। मेरे कसूर को जब वक्त पता चला तो इस बात से गुनाहगार जो है गम के मेरे बच्चे गुजर जाए। हुजूर ने मदीने छोड़ दिया, 3 दिन गुजर गए, हुजूर शहर मदीना छोड़ चले गए। समझ सकते हो, सोच भी नहीं सकते जो सहाबा जिनकी जिंदगी का एक लम्हा हुजूर के तसव्वुर के बगैर गुजरना मुश्किल था, उनके लिए 3 दिन कैसे गुजरे। बिन बताए हुजूर चले गए। कितना मुश्किल था हुजूर से दूर रहना। एक एक मिनट के लिए सहाबा कुर्बान रहते थे और अजीब जलसे होते थे, अजीब महफिलें सहाबा। अगर कोई सहाबी हुजूर का तज़किरा करता तो बाकी ऐसे बैठ जाते थे जैसे कोई कटा हुआ दरख्त, और उनके सरों पे परिंदे बैठ जाते थे। परिंदों को पता ही नहीं चलता था हम जिंदों के सर पे बैठे हैं या मुर्दों के सर पे बैठे हैं। ये अदब थे उनके। अल्लाह को हुजूर को नहीं पाया, दीवाने एक दूसरे से पूछने लगे, तुमने मेरे हुजूर को देखा हो तो बताओ। वो लोग जो हज करके आए कभी उनसे पूछो मदीने में जिन्होंने हुजूर के मदीने में 8 दिन गुजार लिए, उनसे पूछो जब पलटते हैं तो दिल पे क्या गुजरते हैं। लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन की, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। हम बात नहीं हुजूर का मदीना छोड़ना, कितना मुश्किल होता है मदीने से लौटना। वो याद करें, आज से पूछो कि जब तू पलटा था गुंबद खजरा से तब तेरी हालत क्या थी। वो मुड़ मुड़ के हुजूर के रोजे को देखते हैं, कभी खुद को देखते हैं, आंखों के आंसू और ऐसे चीखें निकलती हैं कि लोग माँ के जनाजे पे ऐसा नहीं रोया करते जैसे आशिक मदीने से जुदा होते वक्त रोते थे। मुझे पता तो सही, अगर तेरी मेरी मदीने से जुदाई का आलम यह है तो जिन्होंने हुजूर की 3 दिन की जुदाई देखी होगी उनके जिगर पे क्या न गुजरी होगी, कौन सी बिजली उनके ऊपर न गिरी होगी। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए हुजूर को तलाश करते हुए। अल्लाह अकबर, तलाश करते करते एक सहाबी जंगल में गए, जाकर के एक चरवाहे से पूछा, तूने मेरे हुजूर को देखा हो तो बता। उसने कहा, कौन है तुम्हारे हुजूर? तो वो कहते, वो चलें तो कुरान बनता है, वो बोलें तो कुरान बनता है, नजरें उठा दें तो कुरान बनता है, नजरें झुका दें तो कुरान बनता है। वो कहने लगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है ये सामने वाली जो पहाड़ी है इसके अंदर कोई आया है और 3 दिन से इतने दर्द के साथ रोता है कि जब वो रोता है तो मेरी बकरियां भी चरना छोड़ देती हैं और गार के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती हैं और इस दर्द के साथ रोती हैं कि उनकी आंखें भीग जाती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि न खाती हैं न पीती हैं, लेकिन 3 दिन से दूध हर दिन से ज्यादा दे रही हैं। सहाबा समझ जाते हैं, हो न हो मेरे महबूब का पता मिल गया है, मेरे मुस्तफा का पता मिल गया है। हाँ जवान, हुजूर से प्यार किया करो, हुजूर से इश्क किया करो। तोड़ करके अंदर गए हैं, जाकर के देखा हुजूर महवे सजदा है, पेशानी हुजूर की पत्थर पे रखी है, आंख में आंसू है, रब्बे रब्बे हबली की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर आंसू बहा रहे हैं। वो तोड़ करके मदीना आए, कहते हैं लोगों मुस्तफा का पता मिल गया है, चलो चल के हुजूर को राजी करते हैं। सारे सहाबा दौड़ करके गार में आए हैं, किसी ने हुजूर के कदम पकड़े हैं, किसी ने दामन पकड़ा है, कोई रो के कहता, या रसूल अल्लाह मदीना लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सुना है, मस्जिद नबवी का मिंबर सुना है, या रसूल अल्लाह आपके बगैर मदीने की गलियों में दिल नहीं लगता है। आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में रब की जानिब से कोई खुशखबरी नहीं मिल जाती है। अल्लाह अकबर, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं, हर तरह से हुजूर को मनाने की कोशिश की जा रही है। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह सफेद दाढ़ी का वास्ता लौट चलिए। अली आए हैं, कदम पकड़ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह लौट चलें। उमर की आंख में आंसू है, उस्मान गनी आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुस्तफा को उम्मत का दर्द सता रहा है। आका फरमाते हैं, सहाबा जब तक उम्मत
امت کے حق میں رب کی جانب سے کوئی مزدہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک میں غار سے واپس نہیں جاؤں گا۔ جب یہ بات ہونے لگی اتنے میں سلمان فارسی کہتے ہیں لوگوں ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، حضور واپس چلے جائیں گے لیکن اس طریقے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کہا کون سا طریقہ؟ کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جس کی آج تک کبھی مصطفیٰ نے ٹالی نہیں ہے۔ کہا کس کی ذات ہے؟ کہا جاؤ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ وہ جا کر کے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا کو بلا لائے۔ یہ وہ ذات ہے جس کی کبھی مصطفیٰ نے نہیں ٹالی ہے۔ اگر سیدہ آ جائیں گی تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی بچیاں ہیں، صحابہ کی عورتیں ہیں، صحابہ کی بیٹیاں ہیں، سب سیدہ کے دروازے پر آئی ہیں، آ کے کہتی ہیں سیدہ مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے۔ اتنا سننا تھا سیدہ فاطمہ زہرا نے 17 پیبندوں والی چادر ڈالی ہے، عورتوں کے جھرمٹ کے بیچ میں اس شان سے جا رہی ہے کہ حیا بھی سلامی پیش کر رہی ہے، غیرت بھی قدموں میں بچتی نظر آ رہی ہے، اور پارسائی کا عالم یہ ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ نبی کی بیٹی شان سے جا رہی ہے۔ جب غار کے دروازے پر سیدہ طیبہ پہنچی ہیں، سارے صحابی باہر آ جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی شہزادی ہیں اور صرف مصطفیٰ غار کے اندر ہیں، ساری عورتیں باہر ہیں۔ سیدہ فاطمہ گئیں، باپ کے قدموں کو پکڑ کے کہتی ہیں بابا جی لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں فاطمہ آج امت کا غم ستا رہا ہے، اے بیٹی جب تک امت کے حق میں کوئی خوشخبری نہیں آ جاتی ہے اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ لوٹ چلو۔ 3 دن میں کئی مرتبہ مجھ سے حسنین کریمین پوچھ چکے ہیں امی جان نانا کہاں ہے، ان کے بغیر دل نہیں لگتا ہے۔ یا رسول اللہ شہزادے گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں، کئی مرتبہ مسجد جاتے ہیں، ہر بار منبر خالی دیکھ کے لوٹ آتے ہیں۔ یا رسول اللہ لوٹ چلیے، شہزادے بے قرار ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ امت کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک ایک امتی کو پلسرات سے گزارا جائے گا۔ اے فاطمہ جس امت کے لیے میں نے پتھر کھائے ہیں وہ دوزخ میں گرے گی تو کیسے گوارا کروں گا، جن کے لیے کانٹے کھائے ہیں اگر وہ دوزخ میں جلیں گے تو کیسے گوارا کروں گا۔ اس لیے فاطمہ جب تک امت کے حق میں کوئی خوشخبری نہیں آ جاتی اس وقت تک میں واپس نہیں جانے والا۔ اتنا سننا تھا، نبی کی شہزادی کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر امت کی بات ہے تو لو فاطمہ وعدہ کرتی ہے کہ جب حسن پیدا ہوا تھا تب تم نے کہا تھا آقا کہ میرے حسن کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلیں گے جس سے اس کا کرتا اس کے زہر سے آلودہ ہوگا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن جب امت نہیں بخشی جائے گی تو میں حسن کا کرتا لاؤں گی اور امت کے نیکیوں کے پلے میں رکھ کے کہوں گی اے میرے مالک میرے حسن شہادت کے بدلے میں میرے مصطفیٰ کی امت کی مغفرت فرما دے۔ یا رسول اللہ اگر امت پھر بھی نہیں بخشی جائے گی تو آپ نے کہا تھا میرے بیٹے حسین کی پیدائش پر کہ اس بیٹے کو کربلا کی زمین پر 3 دن پیاسا شہید کیا جائے گا، اور مٹی آج بھی ام سلمہ کے پاس موجود ہے جو جبریل نے لا کر کے دی تھی۔ اے آقا فاطمہ وعدہ کرتی ہے اپنے حسین کے خون سے رنگا ہوا کپڑا میدان قیامت میں لے کر کے آؤں گی، اور اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گی جب تک امت نہیں بخشی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پھر بھی امت کو نہ بخشا گیا تب کیا ہوگا؟ سیدہ کہتی ہے بابا اگر یہ بات ہے تو لو اب تک صرف آپ سجدے میں تھے، اب فاطمہ بھی سجدے میں جا رہی ہے اور اس وقت تک سر نہیں اٹھائے گی جب تک امت کے حق میں کوئی خوشخبری نہیں آ جاتی ہے۔ ابھی اتنا سیدہ نے کہا ہے، اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور محبوب بیٹیاں دروازے سے خالی نہیں جایا کرتی ہیں۔ اے مصطفیٰ بیٹی کو خالی نہ لوٹائیے بلکہ فاطمہ سے کہہ دیجئے اے فاطمہ قیامت کے دن امت کے حق میں دعا کرنا تیرا کام ہے، جنت دینا مجھ خدا کا کام۔ نعرے یا رسول اللہ یا غوث مرحبا 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 مرحبا۔ وہ لوگو تمہارے ہی لیے تھا یہ گنہگاروں سیاہکاروں یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ کس کے لیے تھا یہ آنسو؟ خدا کی قسم سیدہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار، ہاں اور میرے حضور ساری کائنات کے سردار ہیں۔
کیا کمی تھی ان کے آنگن میں؟ اگر ماں کا سر گود میں لے کر بیٹھ جائیں تو حوریں کہتی ہیں میرے رب اجازت دے ہم حضور کی ماں کا سر دبائیں جا کر کے. رب فرماتا نا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے. ماں کا سر دبانے جن کی حوریں بے قرار ہوں ان کے آنگن میں کمی تھی کسی چیز کی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے حضور قیام فرماتے نا تو حضور کے پیر سوکھ جائے. حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آرام کیوں نہیں کرتے؟ آقا فرماتے عائشہ میرا بھی جی چاہتا ہے آرام کرنے، لیکن جب بستر پہ لیٹتا ہوں نا تو مجھے امت کے عمل یاد آ جاتے ہیں. فرماتے پھر امت کی فکر سوچ نہیں دیتی. آقا فرماتے عائشہ میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں جب قیامت کے دن امت کے عمل تو لے جائیں اس دن تک کہوں گا مالک آج میری امت کے گناہ نہ دیکھ محبوب کی راتوں کے لمبے قیام دیکھ جو میں نے تیرے لیے لمبے لمبے قیام کیے ہیں میرے مالک ان قیاموں کے صدقے میں میری امت کی مغفرت فرما دے. اتنا پیار حضور امت سے فرماتے ہیں کہ امت کا فرض بنتا ہے کہ حضور سے کریں گے انشاءاللہ. ہم وہ کام کریں گے جو مدینے والے کو بھی اچھا لگے گا کعبے والے کو بھی اچھا لگے گا. بولو انشاءاللہ. ہاں اللہ معاف کرے یہ کرکٹ چل رہے ہیں ہماری قوم سٹے کی آگ میں سٹا لگا رہے ہیں ہم لوگ اس میں نوجوان جس کو شریعت نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے. اور پھر جو حرام کو حرام جانتے ہوئے اور جان بوجھ کے کرے تو پھر اس کے عشق میں سوال تو اٹھتا ہے نا اس کا عشق کیسا ہے حضور سے پھر تو سوچنا پڑے گا. اور وہ لوگ جو سٹوں میں جیت کے پیسہ کھاتے ہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مر جانا لیکن حرام کا لقمہ نہ کھانا. ہاں ایک لقمہ حرام کا حلق سے مت اتارنا اس لیے کہ فاقہ رہ کے مر جاؤ گے تو بھوک کی موت اتنا نہیں تڑ پائے گی جتنا حرام لقمے کی وجہ سے آخرت کا عذاب تڑ پائے گا. اس لیے حرام کاموں سے بچو. جو جیتا اس کے لیے ویسے ہی حرام جو ہارا اس کے لیے بھی حرام. سمجھ رہے ہیں نا اس کے لیے بھی حرام. سوچو تو صحیح جو اسلام ہمیں بلا ضرورت کسی سے پنجہ لڑانے کی اجازت نہیں دیتا. لوگ پنجے لڑاتے ہیں نا چل طاقت آزمائیں. اسلام نے کتنی انسانیت کا بھرم رکھا ہے. کسی سے پنجہ ملانے کی اجازت کیوں نہیں جانتے ہو؟ کہیں تمہاری طاقت کا بھرم نہ ہو جائے. جس نے تمہاری اس حد تک حفاظت کی ہے اور بتاؤ تمہاری دولت ایک منٹ میں حرام میں چلی جائے اسے اسلام کیسے بتاؤ. اگر مسلمان ہو نا تو چھوڑو اس میں گزارے نہیں ہوتے اس میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے. جتنے بڑے بڑے جواری ملیں گے ان کی نسلیں تباہ ملیں گی ان کی عورتیں بدچلن ملیں گی ان کی بیٹیاں بے حیا ملیں گی اس لیے کہ یہ حرام لقموں کی بدولت ہوتا ہے. اتنا کھل کے بتا کے نہیں جائے گا. آج میں کھل کے بتا کے جانا چاہتا ہوں جن گھروں میں حرام کے لقمے کھائے جاتے ہیں ان کی عورتیں اور بیٹیاں بدچلن ہوتی ہیں اور ان کے گھروں کے مرد بد اخلاق بد کردار اور مستحق عذاب نار ہوا. اگر چاہتے ہو نسلیں اچھی بیٹی اور بیویاں پارسا تو حرام کا لقمہ نہیں حلال کا لقمہ کیا. پھر دیکھ حلال کا لقمہ حلق سے اترے گا اور برکت کا نور مصطفیٰ کے مدینے سے آنا شروع ہو جائے. بچے ان کاموں سے اور یہ کام ہمارے ہمیں ہماری زبان یہ چلو میں سٹوں میں لگانے کے لیے تو مجھے حیرت ہوتی ہے جوا کھیلنے والے لوگوں سے پوچھنا کہ جو جوئے میں 10-10 20-20 ہزار 2-2 لاکھ ہاتھ ہیں کیا یہ بہن بیٹی کا حق ادا کر چکے حق ادا کیا بہن بیٹی کا کیا حق ہے بہن بیٹی بہت زیادہ کہیں گے یہی کہ ان کا نکاح کر کے ہم نے بیچ لیا حق ادا کر دیا. نہیں جو جائیداد میرے پاس ہے اس میں بھی بیٹی کا زمین ہے نا زمین ابا کی زمین 30 بیگھے 10 بیگھے 20 بیگھے اس میں بھی بیٹی کا حق ہے. جو بیٹی کا حق دیے بغیر مر گیا اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک بیٹی کے حق کا حساب نہ لے. سمجھ رہے ہیں؟ یا تو اس کی قیمت ادا کرو یا بیٹی کو وہ زمین و جائیداد دو اور اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پہلے اس سے معاف کرا دو. اگر وہ حق معاف کر دے گی تب معاف
اور اگر اس نے معاف کیا نہیں تو پھر ہم سزا کے مستحق ہیں۔ حق ادا کرو بیٹیوں کا۔ تعجب ہوتا ہے 10,000 سٹے میں لگانے والے عید کے دن بہن کو جس گھر میں چھوڑا تھا نا، اتنی غربت کے ساتھ بہن دن گزار رہی ہے کہ کبھی بچوں کے کپڑے بن گئے تو اپنے نہیں، اپنے بن گئے تو بچوں کے نہیں، بچوں کے بن گئے اور اپنے بن گئے تو شوہر کے نہیں، شوہر نے بنا لیے تو اپنے اور بچوں کے نہیں۔ ایسے ایسے گھروں میں بہنیں زندگی گزار رہی ہیں، اور بے حیا بے غیرت بھائی جوئے میں 10,000 روپے ہار رہا ہے۔ غیرت نہیں آتی ایسے بھائیوں کو جن کی بہنیں کپڑوں میں پیبند لگا کے پہنے اور وہ سٹے اور جوئے میں پیسے میں آگ لگائیں، جن کے ماں باپ ایک ایک وقت کی دوا کو ترستے رہیں اور وہ بیٹے جوئے میں 10,000 50,000 ہار جائیں۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے بغیرتوں کو جنہیں اپنے رشتوں کا خیال نہیں ہے، اپنی عیش و عشرت کا خیال ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے بغیرتوں کو جنہیں اپنوں کا خیال نہیں، اپنی عیش و عشرت کا خیال ہے، اور یہ نشہ تمہیں لے کے ڈوب جائے گا، جوئے تمہیں برباد کر دیں گے، جائیداد کو آگ لگ جائے گی۔ اگر آباد رہنا چاہتے ہو تو سنو، مصطفیٰ کا کردار اپنا لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب رہو۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ کوشش کرو حضور کا کردار اپنائیں، حضور کا کردار اپنائیں۔ آزمائے نہ ہونا تو آزما لینا، جتنے سٹیری جواری شرابی جتنے بھی یہ برباد زمانہ ہے نا، ان کے دروازے میں جب مہمان آتا ہے نا، مہمان ایسے منہ بنا لیتے ہیں جیسے سڑا ہوا کتا نکل گیا۔ سب کے مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے، ہاں مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے تو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں، یہ جدھر قدم رکھتے ادھر برکتیں آتی ہیں، اور یہ جتنے سٹیری جواری ہوتے ہیں ان کی صورتیں بگڑ جاتی ہیں۔ مہمان چھوڑ یار، ہمیں تو کیا پانی پلائے گا سٹیری جواری، اللہ ہمیں ویسے ہی تیرے حصے کے پانی اور روٹی سے محفوظ رکھے۔ ہاں ان کے دروازے پہ سگی بہنیں آ جائیں نا، سگی بہنیں تو یوں چہرہ موڑ لیتے جیسے رشتے ہی موج رکھتے ہیں انہیں اپنوں سے نفرت ہوتی ہے۔ خدا کے بہن بیٹیاں عذاب نہیں ہوتی، یہ رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو جوان میرے سامنے بیٹھے اور ہر گھر کی کہانی ہے جو بیان کر رہے ہیں، ہر گھر کی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا تھوڑا اس طرف اشارہ، اور ایک فرمائش تھی حضرت عمر کا ایمان لانے کے بعد، تو بات بہت طویل ہو جائے۔ انشاءاللہ میں کبھی پھر اس کو بیان کروں گا، میری یہ بات سن لیں۔ میں مفتی صاحب نے مجھ سے کہا تھا انشاءاللہ۔ مفتی احمد راجہ مراد آبادی جی کا یہ بیان بہت ہی زیادہ اچھا تھا، اور جب نبی اتنی محبت کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، اور 3 دن تک روتے رہے، جب انہیں معلوم پڑا کہ ان کی امت کیا کرنے والی ہے اور کیا ہوگا آگے، تب وہ 3 دن تک روتے رہے اور اللہ کو مناتے رہے اپنے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ بھی ان سے اتنی محبت کرتا ہے، جب جو چیز اللہ نے منع کری ہے اور جو چیز نبی نے منع کری ہے وہ کام تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، نبی بھی راضی نہیں ہوں گے، اور مر کے تو ایک دن جانا ہی ہے، تو کیوں نہ وہاں کے لیے بھی اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو یہ ویڈیو کافی اچھا تھا، ایموشنل بھی تھا، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ چلیے ملتے ہیں ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔